والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة الدين والنصيحة الدين والنصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على عزت و احترام کے مستحق اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں نوجوانوں، رب نے کرم کیا، فضل کیا، احسان فرمایا کہ مرحوم جناب مشیر احمد صاحب کے تعزیتی پروگرام میں کچھ دیر فکر عافیت کرنے کی ہم سب کو توفیق بخشی اللہ تبارک و تعالی. ہمارے آنے کو، ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو قبول فرمائے اور اسی کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. ایک دو بات مجھے عرض کرنی ہے اور انشاءاللہ پھر بات ختم ہو جائے گی. کوئی جلسہ تو ہے کہ دو تین باتیں بس سمجھانی ہے. شروع کرنے سے پہلے دو تین اشعار پیش کر دیتا ہوں. اس اشعار کو قاری صاحب نے ماشاءاللہ دل کھول کر پیش کیا. آج بھی موسم برسات ہوئی ہے. جب برسات کی توقع ہوا کرتی تھی تو برسات نہیں، اور ماشاءاللہ ایسی ہوئی تو مزہ آ گیا. دو تین شعر پیش کرتا ہوں، وہ دعائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بات شروع کرتا ہوں. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں. جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں. میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے. میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے. سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. نگاہوں
की खताओं से उतरती है जो सीने में, निगाहों की खताओं से उतरती है जो सीने में, वो सूरत में जबीनों की तस्वुर से फना कर दे, वो सूरत में जबीनों की तस्वुर से फना कर दे, सुकूने दिल अता कर दे, सुकूने दिल अता कर दे, बुढ़ापे में जवानी की इबादत चाहिए मौला, बुढ़ापे में जवानी की इबादत चाहिए मौला, तू अपनी याद को कल्बों से कामों को तदा कर दे, तू अपनी याद को कल्बों से कामों को तदा कर दे, सुकूने दिल अता कर दे, सुकूने दिल अता कर दे। तू मालिक है, तू खालिक है, बताऊं सारी दुनिया को, तू मालिक है, तू खालिक है, बताऊं सारी दुनिया को, नबी के सीने अतहर के गम से आशिना कर दे, नबी के सीने अतहर के गम से आशिना कर दे, सुकूने दिल अता कर दे, सुकूने दिल अता कर दे, इलाही दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे, सुकूने दिल अता कर दे, सुकूने दिल अता कर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हम सब के हक़ को ये दुनिया जो है ना, ये मुसाफिर खाना है। कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरुल सलीम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अली है, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर या अजनबी लोग करता है। दुनिया इस बात को जानती तो है कि दुनिया से आने के बाद जाना है, लेकिन हकीकत को वो नहीं करती। इसलिए कि जब इंसान किसी चीज की हकीकत को कबूल करता है ना, तो फिर वो उसी के हिसाब से चलता है तो उसने हकीकत को तस्लीम किया। हम मानते हैं, जानते हैं कि हाँ मौत तो आनी है, लेकिन कोई इंसान इस हकीकत को तस्लीम करना नहीं चाहता कि यार मेरी आई ये समझता है, नहीं अभी मेरी बात नहीं आई, मैं तो अभी जीऊंगा यार, मेरी हड्डियों में जान है, मेरे पैरों में जान है, चलो भाई ठीक है। जिंदगी जी लो, अल्लाह इनकार नहीं करता, ये तो फैसला अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह को कब मौत देनी है, कब जिंदगी अदा करनी है, कितनी सांसें अदा करनी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फरमान अली है, यहाँ से आंखें बंद होने के बाद, यहाँ से जाने के बाद, जाना तो अल्लाह के दरबार में ही है ना, जाना तो रब के दरबार में ही है ना, मुलाकात तो अल्लाह ही से करनी है। तो इस हाल में दुनिया से जाओ, जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ, जब अल्लाह के दरबार आलिया में पहुंचो तो अल्लाह के सामने जाकर निगाहें शर्मिंदगी से झुक न सके। कि हम दुनिया से जाए तो कम अज कम निगाहें झुकाकर नहीं, उठाकर अल्लाह से कह सके मौला तेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजार कर। अच्छा, इंसान एक चीज और है, इंसान के दिल में जिस चीज की जितनी कदर होगी उसके लिए वो इतनी
کرتا نہیں کرتا؟ آپ کو کوئی گاڑی پسند آ جائے کہ یار 6 لاکھ کی 10 لاکھ کی یہ گاڑی مجھے بڑی پسند ہے، نکالنی ہے، تو آپ اپنی ضرورت کے پیسے سے بھی نکال کر اس طرف ڈالو گے، آپ مجھے گاڑی نکالنی کسی بھی ڈھنگ سے آپ خرچے میں تبدیل کرو گے، اپنی ضروریات میں تبدیل کرو گے، لیکن کوشش کرو گے تو میری تمنا ہے، میری آرزو ہے وہ مجھے مل جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم تمنا تو کرتے ہیں، کوشش کرنا نہیں چاہتے، تمنا ہے کہ جنت الفردوس مل جائے، لیکن نمازوں کی پابندی نہیں، تمنا ہے کہ جنت الفردوس میں اللہ سے ملاقات ہو، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں، تمنا یہ ہے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، لیکن قرآن کریم سے دوری، اللہ کے ذکر سے دوری، اعمال سے دوری۔ انسان تصور کرتا ہے کہ میں توحید کی طرح قبر پہ سو جاؤں، مجھے کوئی اٹھانے والا نہ ہو، مجھے کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، اس کے باوجود میرے اور آپ کی زندگی میں وہ اعمال ہے ہی نہیں کہ جو قبر میں مجھے اور آپ کو سکون کی زندگی عطا کریں گے۔ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ کب بٹن آف ہو جائے پتہ ہے؟ لائٹ کب بھاگ جائے یہ آپ کو پتہ ہے؟ بڑی بہترین لائٹ آ گئی، ایسی چل رہی، مزہ آ رہا تھا، لیکن بٹن آف، چل بھیا کام ختم۔ یہ تو نظام ہے دنیا کا۔ پھر اپنی زندگی کو ایسے گزارو، اللہ کے دربار عالیہ میں ایسے جاؤ کہ تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہو۔ اچھا، یہ اللہ کی رضا آسانی سے نہیں ملے گی۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ جیسے ہمیں دنیا پیار سے ملے نا 3 وقت کھانے کو، دنیا میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ کہیں چلے گئے، ناشتہ مل گیا، تو تصور یہ ہے کہ آخرت بھی ہماری ایسی مزے میں کٹ جائے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا گناہ کر لیا تم نے کہ اگر تم ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد تمہیں جانچا نہ جائے، تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے، تمہیں پرکھا نہ جائے؟ اللہ نے جو ایمان تمہیں دیا ہے، اللہ نے اسلام کی دولت سے تمہیں عنایت کی ہے، اس کے آ جانے کے بعد تم سیدھے راستے پر نہ چلو، اللہ تمہیں آزمائے گا، تمہیں یوں ہی چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ جنت یوں ہی مل جائے گی، یہ سمجھ لینا۔ جنت تو سودا بڑا مہنگا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی ہے، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ یہ جنت کا مل جانا، اللہ کی رضا کا مل جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ ہم لوگ عیش کی زندگیاں گزاریں، اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی بغاوت کریں، نمازوں میں نہ آئیں، قرآن سے دوری اختیار کریں، علماء سے دوری اختیار کریں، علماء کی مجالس اختیار نہ کریں، اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر نہ کریں، اپنی زندگی کو رسول کے درس پر نہ گزاریں، اور اس کے بعد یہ تصور ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہمیں جنت دے گا، تو سوچ لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ میرے رب کا فرمان عالی ہے، اگر روگردانی میں کمی نہ آئی، اگر تم لوگ پاس نہ آئے، اگر تم نے دربار میں آ کر نہ جھکے، اگر تم نے قرآن کو سینے سے نہ لگایا، اگر تم نے اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر نہ کیا، اگر تم لوگ سنت طریقے پر نہ آئے، تو رب کا فرمان عالی ہے، بدل دوں گا، ختم کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا، تمہاری جگہ دوسری قومیں لے کر آؤں گا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ سب بنائے پورو سارا یہ جو تصور یہ پھرتے نا اللہ معاف کر دے گا۔ بہت مغل غفور انکار نہیں کرتا، اللہ کی آیت ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے، لیکن میرے پیارو دعوت میں کوئی تو عمل ہو خالص جو اللہ کے لیے کیا ہو، جی کوئی تو عمل ہو، کم از کم نماز ہی ایسی ہو کہ ہم جب سے زندگی ہم نے آپ پڑھی ہے، ہم نے نماز چھوڑی نہیں، ہمارا مستقل کا عمل ہے، ہم اخلاص سے نماز پڑھتے ہیں، تب سے ہم اللہ کے دربار میں جا کر کہتے ہیں مولا میرے پاس بس یہ عمل ہے، جی کم سے کم میں قرآن روزانہ پڑھتا ہوں، تلاوت روزانہ پڑھتا ہوں، روزانہ کرتا ہوں، اللہ کے دربار میں پہنچ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں مولا تیرا قرآن میں نے پابندی سے پڑھا ہے۔ وہ قرآن پڑھنے والے بن گئے تو پھر کیا کہتے ہیں اپنے سے خاصا
یہی وجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، حفظ کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کی زبان نہ ٹوٹے یا وہ مکمل نہ کر پائے، کل قیامت کے میدان میں اللہ اسے حفاظ کی صف میں شامل کرے گا، اسے حفاظ کی صف ملے گی۔ کوئی ادھر آ جاؤ، کوئی قرآن پڑھ رہے تھے مکمل نہ کر سکے، زندگی نے وفا نہ کی، وہ بات الگ ہے، لیکن ارادہ تمہارا تھا آ جاؤ تم یہاں حافظوں کی صف میں کھڑے ہو۔ ہماری زندگی جیسے روزے بنا گزر رہی ہے، اگر قرآن پڑھنا شروع کر دے، سوچ لیں کہ ہمیں حفظ کرنا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن سوچ لو، تصور کر لو، دماغ میں بٹھا لو کہ نہیں، چاہے ایک ہی آیت حفظ ہو، ایک سورت حفظ ہو، میں حفظ کرنا شروع کرتا ہوں، میری پڑھ میرا من میں عالی درجے نصیب ہوں گے۔ محنت کریں کہ پھر بھی مل گئے، کچھ زندگی کی محنت کی، کچھ وقت گزارا، اللہ نے قرآن کی بدولت ہی عطا فرما دیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جب بات آ گئی ہے تو بتلاتا چلو، اللہ نے قرآن کا جو درجہ اپنی کتاب کا رکھا ہے، دراصل وہ کسی اور شے کا درجہ نہیں ہو سکتا، کسی اور عمل کا ہو ہی نہیں سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو خواب میں 99 مرتبہ دیکھا، ہر مرتبہ اللہ سے معلوم کیا، مولا تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، تیرے قربت چاہتا ہوں، تیرے پاس میں آنا چاہتا ہوں، عالی درجے چاہتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی کلمہ بتا دے۔ آواز آئی احمد میرے قرآن کو پڑھتا جا، میری بارگاہ میں درجات کو حاصل کرتا جا، اللہ کا قرآن جتنا پڑھو گے اللہ کے بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان اللہ کی بارگاہ عالیہ میں کسی چیز سے اتنی قربت حاصل نہیں کر سکتا اس چیز کے علاوہ جو خود اللہ سے نکلی ہے، یعنی قرآن کریم۔ یہ اللہ کی زبان ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کا قرآن جب بندہ پڑھے گا اس سے زیادہ کسی اور نیک عمل سے اللہ کے دربار میں تقرب نہیں مل سکتا، جتنا قرآن سے ملے گا کسی اور نیک عمل پر نہیں ملے گا۔ یہ تو وجہ ہے اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب حافظ قرآن کو درجے دیے گئے نا تو اللہ تعالیٰ انہیں تاج پہنائے جی، اور کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن جب عام آدمی میں کھڑا ہوگا تو فرشتے کہیں گے مولا یہ اس کا احساس نہیں، اسے اعلیٰ احساس دو، تو اللہ مع الصفوۃ الکرام البررہ جو ایک فرشتے ہیں جبریل ہیں اور فرشتے ہیں، اللہ فرشتوں کی صف میں ان حفاظ کرام کو کھڑا کرے گا۔ اتنا بڑا درجہ آیا ہوئی، یہ وی آئی پی آدمی ہے، وی وی آئی پی آدمی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا، جنہوں نے قرآن سے محبت کی، جنہوں نے قرآن سے لگاؤ رکھا، جنہوں نے قرآن سے تعلق رکھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ آ جائیں میرے قریب میں آ جائیں، اللہ انہیں فرشتوں کی صف میں کھڑا کرے گا، یہ درجہ حاصل ہوگا۔ اتنا بڑا درجہ حافظ قرآن کو نصیب ہوگا اگر ہم قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیں، کوشش کریں کہ ہم حفظ کریں گے یا کر سکتے ہو، سورت یاد کرنی شروع کر دیں اور اللہ کو درجہ دے دے، تو بتاؤ زندگی میں کوئی ایک تو عمل ہوگا اللہ کے دربار میں لے کر آئیں گے، مولا اخلاص سے میں تیرے دربار میں یہ پیش کرتا ہوں، اس سے نہیں ہو سکا، میں کمزور تھا، میں بالکل کمزور تھا، اعمال میں کمزور تھا، مولا مجھے سستی نے مجھے دنیا میں ڈبو دیا، لیکن یہ ایک عمل ہے جو خالص میرے لیے لے کر آیا ہوں، قبول کر لے۔ بتاؤ اللہ قبول ہی کرے گا۔ رحمت بہانا بھی جو ہے وہ تو رحمت تلاش کرتی ہے اللہ کی، کہاں بندہ کوئی عمل کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ مغفرت فرماتا ہے اپنے بندوں کی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا بندو میری مغفرت تمہاری کو تلاشی ہے، تم آؤ تو صحیح، میرے دربار میں جھکو تو صحیح، مجھ سے آ کر ملے تو صحیح، پھر دیکھنا میں تمہیں اپنے قریب کتنا کروں گا اور دنیا کو تمہارے لیے تمہارے قدموں پر کیسے بچھا دوں گا۔ آؤ تو صحیح، میرے قرآن سے لگو تو صحیح، دل لگاؤ تو صحیح، اس قرآن کو پڑھو تو صحیح، لیکن نہیں ہمیں موبائل سے فرصت نہیں، ہمیں دنیا داری سے فرصت نہیں، 4 گھنٹے
گھنٹے ہم یاروں میں بیٹھ کر برباد کر سکتے ہیں، لیکن آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کو نہیں دے سکتے، 20 منٹ اللہ کے قرآن کو نہیں دے سکتے، آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کو نہیں دے سکتے۔ پھر ہم یہ قرآن کی تلاوت اللہ کے دربار میں پہلے کر جائیں گے۔ قرآن گھروں میں رکھا، کاموں میں سجا ہوا، پڑھنے والا کوئی نہیں، قرآن داخل سے کیا ہے اس چیزوں میں سچی بتا، اس لیے آیا ہے کہ کسی نے اتفاق نہ ہو تو یاسین پڑھوا دو جلدی نہیں کر جائے، اس لیے آیا قرآن الگ ہے، لیکن قرآن کے آنے کا یہ مت کرنا، یہ تو ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہمارے دین میں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے تھا، ہمارے اعمال اس قرآن کریم کے مطابق چلتے، ہماری زندگی اس کے مطابق چلتی ہے، قرآن اس لیے آیا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے اپنی سے بڑھ کر کے برکتن کاموں میں سجا کر رکھ دیا، یا برکتن تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا۔ ایسا ہی ہے کوئی کاروبار کا چل جاؤ گی تو تعویذ دے دو، کام چل جائے گا، وہ گھنٹی گلے میں لٹک گئی، اگر خالی تعویذ سے ہی بات بن جاتی تو مولوی سے بڑا مزہ کوئی بھی نہیں ہوتا، ہم تو بہترین والا تعویذ بنائے کرتے اپنے کی نہیں، آپ سے زیادہ آنے کا جو کرو، لیکن قرآن آیا ہے اس لیے کہ آپ کی زبانوں پر جاری ہو۔ اتنی باری پیاری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی، اللہ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ بندوں میری رحمت کاملہ کا مقصد اعظم یہ ہے ہم نے قرآن کو دیا تو اس میں خوشیاں منانا، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ جمع کرتے ہو سب سے بہتر ہے قرآن کریم کے ساتھ اپنا دل لگانا، قرآن کو اپنے سینے میں جمع کرنا، قرآن کو اپنی زبانوں پر جاری کرنا، یہ سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، قرآن مل جائے، خوشیاں مناؤ، قرآن والوں سے تعلق ہو جائے، علماء سے تعلق ہو جائے، قرآن سننے کا موقع مل جائے تو خوشیاں مناؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سورہ ملک مغرب کے بعد پڑھا کرو، پڑھنے نہیں آتی تو لوگوں سے سنا کرو، قبر کی منزل آسان ہوگی۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، نبی نے کیا فرمایا خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، دنیا کا سب سے بہترین، سب سے بہترین، سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اللہ کے نبی فرماتی اللہ کے راستے میں جانے والا، جہاد کرنے والا دنیا کا سب سے بہترین مسلمان ہے، لیکن نہیں، نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے راستے اللہ کے راستے میں جانے والے الگ، نمازی الگ، روزے دار الگ، لیکن قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھانے والا نبی کی زبان مبارک سے فرماؤ، نبی نے فرمایا وہ سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا درجے۔ عجیب بات بتاؤ آپ کو، بری لگے گی، ہم لوگوں نے قصص کو، کہانیوں کو وہ جگہ دے دی، قرآن کو بھی وہ جگہ نہیں دی، سچی بتا رہا ہوں آپ، قصص بھر لیے زندگی میں، بس یہ واقعہ وہاں پیش آیا، یہ واقعہ۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، یہ قرآن یا اسلام مولی سے دکھانے کے لیے آیا، کرامت دکھانے کے لیے آیا؟ جیسا آپ کو یہ قرآن سے یہ کرامت ظاہر ہوئی، پڑھا جائے قرآن کی یہ کرامت ظاہر ہوئی، اسلام کی یہ کرامت ظاہر ہوئی، نہ قرآن کا یہ مقصد ہے نہ اسلام کا یہ مقصد ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن تو دستور حیات ہے، زندگی بنانے کا ایک نسخہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قصوں کو، کہانیوں کو اپنی زندگی میں وہ جگہ دی ہے جو قرآن کریم پڑھے گی، پڑھے جائیں گے قصے کہانیاں، قرآن کیوں نہیں؟ دنیا کی ساری کتابیں پڑھی جائیں گے، قرآن کیوں نہیں؟ قرآن کی تفسیر کیوں نہیں؟ قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں؟ مجھے بتائیے آپ، کیا قرآن سے بڑھ کر کسی اور چیز سے آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہو؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے شفا کا ذریعہ بھی بنایا، ہدایت کا بھی ذریعہ بنایا، قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز کی شے میں ہدایت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیہ، آپ کی حدیث مبارکہ، یہ تو شیء آپ کے پاس ہے تو آپ کامیاب ہیں،
پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر قرآن کا سیکھنے والا، قرآن کا سکھانے والا۔ اور ایک اور چیز ہوتا، اللہ نے جگہ بیان فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے آدم کو چن لیا۔ استفا کے معنی چننے کے، کسی مجلس میں سے، آپ میں سے، ہزاروں میں سے، لاکھوں میں سے کسی ایک کو چن لینا۔ اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو چن لیا نسل انسان کی، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اوروں کو چنا، 1,24,000 انبیاء کا مویش، کروڑوں ہر کو دنیا کے اندر اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا۔ یہ لفظ ہے قرآن ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اب آپ جملہ دیکھیے، ادھر آدم کے لیے لفظ استفاء کا استعمال ہوا، حضرت ابراہیم کے لیے ہوا، حضرت اسماعیل کے لیے ہوا، تمام نبیوں کے لیے ہوا۔ وہی لفظ استفاء کا استعمال اللہ حافظ قرآن کے لیے کر رہا ہے، قرآن والوں کے لیے کر رہا ہے۔ فرمانے کا مقصد اللہ کا یہ ہے جیسے میں نے نبوت کے لیے ان مقدس نفوس کو چنا ہے، اسی طریقے سے میں نے ان لوگوں کو چنا ہے جن کے سینوں میں مجھے اپنا قرآن ہوتا ہے۔ یہ میرے چنیدہ بندے ہیں، جیسے اللہ نے نبیوں کو چنا ہے، جیسے اللہ نے آدم کو چنا ہے، ابراہیم کو چنا ہے، اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے نبوت دے کر۔ اللہ اسی طریقے سے اپنی کتاب دے کر، اپنا قرآن دے کر، اپنا وارث بنا کر انہیں عزت عطا فرماتا ہے جو قرآن کریم کے حامل ہے، قرآن کے پڑھنے والے۔ ان کا کوئی معمولی درجہ نہیں، بڑی عزت والی، بڑی کرام والی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اتنا احترام کرتے ہیں۔ ایک جزدان کا اکرام آپ کے دلوں میں ہے، جزدان قرآن سے ہٹا دیا جائے، باہر ڈال دو، وہ لگمت ہو جائے، آپ آؤ گے چاہے اسے ڈنڈی سے اٹھانا پڑے نا، نالی سے نکال کر کسی صاحب دے رکھے کو یہ قرآن کا جزدان ہے، اس پر قرآن لگا ہوا کپڑا ہی ہے نا، کپڑا ہی ہے نا۔ اب حافظ قرآن سینے میں موجود ہے، لیکن اگر اس میں کوئی خامی نظر آ گئی، اس میں کوئی برائی نظر آ گئی، اس میں کوئی عیب نظر آ گیا، پھر دیکھو اس حافظ قرآن کی بھی بے عزتی۔ اب حافظ قرآن کی بے عزتی ہوگی، یقین مانیے، تو کیا قرآن کی بے عزتی نہیں ہوگی؟ قرآن تو سینے میں موجود ہے۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا حافظ قرآن کو چاہیے کہ جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ میں جھگڑا نہ کرے، برائی کرنے والوں کے ساتھ میں برائی نہ کرے، غصہ کرنے والوں کے ساتھ میں غصہ نہ کرے، جہالت جیسا کوئی معاملہ نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے سینے میں اپنی امانت کو، اپنے قرآن کو کر دیا ہے۔ حافظ قرآن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ تیز زبان میں بولے، وہ جھگڑے کی بات کرے، وہ غصے کی بات کرے، وہ ایسا تکلم کرے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے اس کے سینے میں قرآن اتارا ہے، اس کی زبان بھی وہی ہونی چاہیے جو اللہ کا قرآن چاہتا ہے۔ لڑنا جھگڑنا فتنے بجانا یہ حافظ قرآن کے لیے مناسب بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ نے آپ کو بھی وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، یہ وقت ہے آزمائش کا، یہ وقت ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کے مطابق ماننے کا۔ جس دن بٹن آف ہو گیا، بتی بڑھ گئی، تو پھر خیریت نہیں ہے، پھر کیا ہوا کچھ نہیں پتا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کرو، جنت کی تیاری کرو، اللہ کو راضی کرنے کی تیاری کرو، اللہ کو خوش کرنے کی تیاری کرو۔ مولا ہماری زندگی سے وہ اعمال صادر ہو جائے جو تو چاہتا ہے، اللہ وہ اعمال ہماری زندگی کے اندر آ جائے جو تو چاہتا ہے۔ ایسی زندگی گزار کر جاؤ کہ اگر اچانک موت آ جائے تو قلم نہ ہو، افسوس نہ ہو، خوشی ہو کہ مولا سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا پر اتنی محنت کرتے ہیں، دنیا بقدر مقدر ہے، اتنی ملے گی کتنا بھی کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض آدمی بیچارہ پوری زندگی ہو جاتی ہے پیٹتے اپنے آپ کو، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور بعض آدمی چند دن گزرتے ہیں، مالک بھائی اچھا حاصل تو نظام خدا بندی ہے نا، جسے دینا ہے دینا ہے، جسے نہیں دینا نہیں دینا، اس کی تقدیر پر راضی ہونا ہی تو ایمان ہے نا۔ لیکن ہاں آخرت ایسی ہے، قبر ایسی ہے، جنت ایسی ہے، جسے مجھے خود تیار کرنا اپنے آپ سے۔
اس کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ حضرت بشیر صاحب اللہ تعالیٰ پر رحم کرے، ان کی مغفرت فرمائے، کروڑ کے نصیب فرمائے، ان کے قبر کو روز سے منور فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، رشتہ دار جو گزر چکے سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. شاپ کر دیجیے گا، شاپ کر دیجیے گا.